बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ख़वातीनो हज़रात, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कैसे कुफ़ार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदसलूकियाँ की। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे की वफ़ात पर अबू लहब किस तरह खुश हुआ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोब कुफार पर कैसे हमेशा भारी रहता, कैसे अबू जहल ने हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ बदसलूकी की। आज की इस वीडियो में हिंदा का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगने का वाक़या बयान करेंगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आंसुओं का वाक़या बयान करेंगे और कैसे एक बच्चा ईमान की आजमाइश में पूरा उतरा और कैसे एक बच्चे ने अपने ईमान की आजमाइश दी और किसने जन्नत की बशारत सुनकर अंगूरों का गुच्छा फेंक दिया। और आज ही की वीडियो में हम आपको वो वाक़या भी बताएंगे कि जब दो नन्हे मुजाहिदों ने अबू जहल का कत्ल कर दिया और कैसे बवक्त शहादत एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आरज़ू क्या थी, और जंग यरमुक का मुकम्मल वाक़या आपको सुनाएंगे। ख़वातीनो हज़रात, अगर आप अपने इस वक्त को कीमती बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके इल्म में इजाफा हो तो इस वीडियो को गौर से सुनिए और देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों, अजीज़ों और रिश्तेदारों के इल्म में इजाफा हो तो ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इब्ने जुरैर की रवायत है कि फ़तह मक्का के मौके पर औरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैत करने के लिए हाजिर हुईं तो जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो औरतों से कहें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे इस बात पर बैत लेते हैं कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। इन बैत के लिए आने वालों में हज़रत हिंदा भी शामिल थीं जो उतबा बिन रबिया की बेटी थीं और हज़रत अबू सुफियान की बीवी थीं। यही थी जिन्होंने अपने कुफर के ज़माने में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पेट चीर दिया था। इस वजह से ये उन औरतों में ऐसी हालत में आई थीं कि उन्हें कोई पहचान ना सके। उसने जब फरमान सुना तो कहने लगीं, मैं कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन अगर बोलूँगी तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पहचान लेंगे और अगर पहचान लेंगे तो मेरे कत्ल का हुक्म दे देंगे। मैं इसी वजह से इस तरह आई हूँ कि पहचानी ना जाऊँ। मगर वो औरतें सब खामोश रहीं और हिंदा की बात अपनी ज़ुबान से कहने से इनकार कर दिया। आखिर उनको कहना पड़ा कि ये ठीक है, जब शिर्क से ममानियत मर्दों को है तो औरतों को क्यों ना होगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ना फरमाया। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, इनसे कह दो कि दूसरी बात ये है कि चोरी ना करें। इस पर हिंदा ने कहा, मैं अबू सुफियान की मामूली सी चीज़ कभी कभी ले लिया करती थी, क्या खबर ये भी चोरी में दाखिल है या नहीं, और मेरे लिए ये हलाल भी है या नहीं। हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इसी मजलिस में मौजूद थे। ये सुनते ही कहने लगे, मेरे घर में से जो कुछ भी तूने ले लिया हो, खा वो खर्च में आ गया हो या अब भी बाकी हो, वो सब कुछ मैं तेरे लिए हलाल करता हूँ। अब तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ पहचान लिया कि ये मेरे चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कातिला और उनके कलेजे को चीरने वाली और फिर उसे चबाने वाली औरत हिंदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पहचान कर और उनकी ये गुफ्तगू सुनकर और ये हालत देखकर मुस्कुरा दिए और उन्हें अपने पास बुला लिया। उन्होंने आकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम वही हिंदा हो? हिंदा ने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ, आज मैंने तुझे माफ़ किया। ख़वातीनो हज़रात, सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद दौलत इस्लाम से बहरावर हो गए तो उनको फ़िक्र हुई अपनी बूढ़ी माँ की कि उनको भी इस सादत में शरीक करूं, मगर वो बराबर इनकार करती रहीं। एक दिन हस्बे मामूल उनको इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने शान नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ नारवा अल्फाज इस्तेमाल किए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और ये वाक़या बयान करके माँ के इस्लाम लाने के लिए तालिब दुआ हुए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई
یا اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو اسلام کی ہدایت دے۔ وہ واپس ہوئے تو دعا قبول ہو چکی تھی۔ والدہ اسلام قبول کرنے کے لیے نہا دھو کر تیار ہو رہی تھی۔ جیسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، ماں نے پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ فرط مسرت سے روتے ہوئے کاشانہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بشارت ہو، آپ کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے میری ماں کو اسلام کی ہدایت بخش دی۔ خواتین و حضرات، اب ہم بات کریں گے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے امتحان کے حوالے سے۔ دشمن جب محلہ چھوڑ دے یا شہر سے نکل جائے تو سکون مل جاتا ہے، لیکن مسلمانوں نے جب چھوڑا تو تمام جائیدادیں کفار کے حوالے کر کے مکہ سے 300 میل دور مدینہ میں جا کر آباد ہوئے تو کفار پہلے سے زیادہ بے قرار ہو گئے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ ہجرت مدینہ سے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان الگ رہ کر تیاری کریں گے، اہل عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں گے، اور جب یہ خطرہ دریا بن گیا تو ہماری سرداری کا جاہ و جلال اسلام کے سیلاب کے حق کے سامنے خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گا۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کو پہل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ قریش مکہ نے اپنی دماغی پریشانیوں کے ماتحت خود ہی آویل مجھے مار کی روش اختیار کر لی تھی۔ جب بدر اور احد کے میدانوں میں ان کے تیغ آزماؤں کا زوم و باطل بھی ختم ہو گیا تو وہ سازش کے جال بھی بچھانے لگے۔ انہوں نے ازل اور فارا کے 7 آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہلوایا، اگر آپ ہمیں چند مبلغ عنایت فرما دیں تو ہمارے تمام قبیلے مسلمان ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں کل 10 بزرگ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفد ان کے ساتھ بھیج دیا۔ ایک گھاٹی میں کفار کے 200 مسلح جوان مسلمانوں کے تبلیغی وفد کا انتظار کر رہے تھے۔ جب مبلغین اسلام یہاں پہنچے تو بے نیام تلواروں نے بجلی بن کر ان کا استقبال کیا۔ مسلمان اگرچہ اشاعت قرآن کے لیے گھروں سے نکلے تھے مگر تلواروں سے خالی نہ تھے۔ احساس خطرہ کے ساتھ ہی 200 کے مقابلے میں 10 تلواریں نیاموں سے باہر نکل آئیں اور مقابلہ شروع ہو گیا۔ 8 صحابی مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عدی اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن دسنا 2 شیروں کو کفار نے محاصرہ کر کے گرفتار کر لیا۔ سفیان حضلی انہیں مکہ لے کر گیا اور دونوں صالح مسلمان نقد قیمت پر مکہ کے درندوں کے ہاتھ فروخت کر دیے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عدی اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حارث بن عامر کے گھر ٹھہرایا گیا اور پہلا حکم یہ دیا کہ انہیں روٹی دی جائے اور نہ ہی پانی۔ حارث بن عامر نے حکم کی تعمیل کی اور کھانا بند کر دیا گیا۔ ایک دن حارث کا 9 عمر بچہ چوری سے کھیلتا ہوا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس مرد صالح نے جو کئی روز سے بھوکا اور پیاسا تھا، حارث کے بچے کو گود میں بٹھا لیا اور چوری اس کے ہاتھ سے لے کر زمین پر رکھ دی۔ جب ماں نے پلٹ کر دیکھا تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوری اور بچہ لیے بیٹھے تھے۔ عورت چونکہ مسلمانوں کے کردار سے ناواقف تھی، یہ حال دیکھ کر لڑکھڑا گئی اور بے تحاشا چیخنے اور چلانے لگی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کی تکلیف کو محسوس کیا تو فرمایا، بی بی تم مطمئن رہو، میں بچے کو ذبح نہیں کروں گا، مسلمان ظلم نہیں کیا کرتے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گود کھول دی۔ معصوم بچہ اٹھا اور دوڑ کر ماں سے لپٹ گیا۔ قریش نے چند روز انتظار کیا۔ جب فاقہ کشی کے احکام اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے تو قتل کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا۔ کھلے میدان میں ایک ستون نصب تھا اور یہ اپنی بے بسی پر رو رہا تھا۔ اس کے چاروں طرف بے شمار آدمی ہتھیار سنبھالے کھڑے تھے۔ بعض تلواریں چمکا رہے تھے، بعض نیزے تان رہے تھے، بعض کمان میں تیر جوڑ کر نشانہ ٹھیک کر رہے تھے کہ آواز آئی، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہا ہے۔ مجمع میں ایک شور محشر بپا ہو گیا۔ لوگ ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ بعض لوگوں نے مستعدی سے ہتھیار سنبھالے اور خون بہانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مرد صالح خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم بقدم تشریف لائے اور انہیں صلیب کے نیچے کھڑا کر دیا گیا۔ ایک شخص نے انہیں مخاطب کیا اور کہا، خبیب
ہم تمہاری مصیبت سے درد مند ہیں، اگر اب بھی اسلام چھوڑ دو تو تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کرنے والے کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جب اسلام ہی باقی نہ رہا تو جان بچانا بیکار ہے۔ اس جواب کی ثابت قدمی بجلی کی طرح پرشور بھیڑ پر گری، مجمع ساکت ہو گیا اور لوگ دم بخود ہو کر رہ گئے۔ خبیب کوئی آخری آرزو ہے تو بیان کرو۔ فرمایا، کوئی آرزو نہیں، 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہت اچھا، فارغ ہو جاؤ۔ ہجوم سے آواز آئی، پھانسی گڑی ہوئی ہے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے نیچے کھڑے ہیں تاکہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کریں۔ خلوص و نیاز کا اصرار ہے کہ زبان شاکر جو حمد حق میں کھل چکی ہے اب کبھی بند نہ ہو، دستے نیاز جو بارگاہ کبریا میں بندھ چکے ہیں اب کبھی نہ کھلیں، رکوع میں جھکی ہوئی کمر کبھی سیدھی نہ ہو، سجدہ میں گرا ہوا سر کبھی خاک نیاز سے نہ اٹھے، آنکھوں سے اس قدر آنسو بہیں کہ عبادت گزار کا جسم نو خون سے خالی ہو جائے، مگر اس کے عشق و محبت کا چمن اس انوکھی آبیاری سے رشک فردوس بن جائے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل محبت نواز عشق و نیاز کی لذتوں میں ڈوب چکا تھا کہ عقل مصلحت نے انہیں روکا اور ایک ایسی آواز میں جسے صرف شہیدوں کی روح ہی سن سکتی ہے، انہیں روح اسلام کی طرف سے یہ پیغام دیا کہ اگر نماز زیادہ لمبی کرو گے تو کافی یہ سمجھیں گے کہ مسلمان موت سے ڈر گیا۔ اس پیغام حق کے ساتھ ہی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں طرف گردن موڑی اور کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کفار نہیں بولے، ان کی کھینچی ہوئی تلواروں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب آپ نے بائیں طرف گردن موڑی اور کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب بھی کفار خاموش رہے، مگر نیزوں اور تیروں کی زبانیں رو رو کر پکاری، اے مجاہد اسلام وعلیکم السلام۔ مرد مجاہد خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام پھیر کر صلیب کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ کفار نے انہیں پھانسی کے ستون کے ساتھ جکڑ دیا اور پھر نیزوں اور تیروں کو دعوت دی کہ وہ آگے بڑھیں اور ان کے صدق و مظلومیت کا امتحان لیں۔ ایک شخص آگے آیا اور اس نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پاک کے مختلف حصوں پر نیزے سے ہلکے ہلکے چرکے لگائے، اور وہی خون اطہر جو چند ہی لمحے پیشتر حالت نماز میں لشکر و سپاس کے آنسو بن کر آنکھوں سے بہہ رہا تھا، اب زخموں کی آنکھ سے شہادت کے مشکبو قطرے بن کر ٹپکنے لگا۔ پیکر صبر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دردناک مصائب کا تصور کیجئے، اب ستون کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں، کبھی ایک تیر آتا ہے اور دل کے پار ہو جاتا ہے، کبھی نیزہ لگتا ہے اور سینے کو چیر دیتا ہے۔ ان کی آنکھیں آتے ہوئے تیروں کو دیکھ رہی ہیں، ان کے عضو سے خون بہہ رہا ہے، مگر درد و تکلیف کی اس قیامت میں بھی ان کا دل اسلام سے نہیں ٹلتا۔ ایک اور شخص آگے آیا اور اس نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر پر نیزے کی نوک رکھ دی، پھر اس قدر دبایا کہ وہ کمر کے پار ہو گئی۔ یہ جو کچھ ہوا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں۔ حملہ آور نے کہا، اب تو تم بھی پسند کرو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں لگ جائیں اور تم اس مصیبت سے چھوٹ جاؤ۔ پیکر صبر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگر کے چرکے کو دل کی حوصلہ مندی سے برداشت کیا، مگر یہ زبان کا گھاؤ برداشت نہ ہو پایا۔ اگرچہ زبان کا خون نچڑ چکا تھا، مگر جوش ایمان نے اس خشک مڈی میں بھی بے تاب گویائی پیدا کر دی، اور آپ نے جواب دیا، اے ظالم، اللہ جانتا ہے مجھے جان دینا پسند ہے، مگر یہ پسند نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ نماز کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو حالتیں گزریں، آپ نے بے ساختہ اشعار میں انہیں ادا فرمایا۔ ان اشعار کا درج ذیل ترجمہ ہے کہ یہ تمام اجتماع اظہار عداوت کے لیے ہیں، یہ سب لوگ میرے خلاف اپنے جوش انتقام کی نمائش کر رہے ہیں اور مجھے یہاں موت کی کھونٹی سے باندھ دیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے یہاں اپنی عورتیں بھی بلا رکھی ہیں اور بچے بھی، اور ایک مضبوط اونچے ستون کے پاس کھڑا کر دیا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں اگر میں اسلام سے انکار کر دوں تو یہ مجھے آزاد کر دیں گے، مگر میرے لیے ترک اسلام سے موت بہت آسان ہے۔ اگرچہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، مگر میرا دل بالکل پرسکون ہے۔ میں دشمن کے سامنے گردن نہیں جھکاؤں گا، میں فریاد نہیں کروں گا، میں خوف زدہ نہیں ہوں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اب اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ بہرحال موت آنے والی ہے۔ مجھے صرف ایک ڈر ہے،
اور وہ دوزخ کی آگ کا ڈر ہے۔ مالک عرش نے مجھ سے خدمت لی اور مجھے صبر و ثبات کا حکم دیا ہے۔ اب غفار نے زد و کوب کر کے میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور میری تمام امیدیں ختم ہو چکی ہیں۔ میں اپنی عاجزی، بے وطنی اور بے بسی کی اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہوں۔ نہیں معلوم میری موت کے بعد ان کے کیا ارادے ہیں۔ کچھ بھی ہو، جب میں راہ خدا میں جان دے رہا ہوں تو یہ جو کچھ بھی کریں مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ میرے گوشت کے ایک ایک ٹکڑے کو برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ جو کچھ آج میرے ساتھ ہو رہا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع پہنچا دے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عامل تھے۔ بعض اوقات آپ کو بیٹھے بیٹھے دورہ پڑتا اور آپ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ کو یہ کیا مرض ہے؟ جواب دیا، میں بالکل تندرست ہوں اور مجھے کوئی مرض نہیں۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی دی گئی تو میں اس وقت اس مجمع میں موجود تھا۔ جب وہ ہوش ربا واقعات یاد آتے ہیں تو مجھ سے سنبھلا نہیں جاتا اور میں کام کر بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ اسی طرح ایک واقعہ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں کی بہت خدمت کیا کرتا تھا اور ان کا پورا اطاعت گزار تھا۔ جب مجھے اللہ نے اسلام کی طرف ہدایت کی تو میری والدہ مجھ سے بہت بگڑ گئیں اور کہنے لگیں، بچے نیا دین کہاں سے نکال لایا؟ سنو، میں تمہیں حکم دیتی ہوں اس دین سے دستبردار ہو جاؤ، ورنہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی اور یوں ہی بھوک ہی مر جاؤں گی۔ میں نے اسلام کو نہ چھوڑا، میری ماں نے کھانا پینا ترک کر دیا اور ہر طرف سے لوگ مجھ پر آوازیں کسنے لگے کہ یہ اپنی ماں کا قاتل ہے۔ میرا بہت دل تنگ ہوا۔ میں نے اپنی والدہ کی خدمت میں بار بار عرض کیا، خوش آمدیں کی، سمجھایا کہ اللہ کے لیے اپنی ضد سے باز آ جاؤ۔ یہ تو ناممکن ہے کہ میں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دوں۔ اسی بحث و تمہیس میں میری والدہ پر 3 دن کا فاقہ گزر گیا اور ان کی حالت بہت خراب ہو گئی تو میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا، میری اچھی ماں، میری اچھی اماں جان، سنو، تم مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہو لیکن میرے دین سے زیادہ عزیز نہیں ہو۔ واللہ ایک نہیں تمہاری 100 جانیں چلی جائیں اور اسی طرح بھوک پیاس میں ایک ایک کر کے سب نکل جائیں تو بھی میں آخری لمحہ تک اپنے سچے دین اسلام کو واللہ نہ چھوڑوں گا۔ اب میری ماں مایوس ہو گئی اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جنہوں نے دین اسلام کی خاطر حکومت، دولت اور شہزادی کو ٹھکرا دیا۔ حافظ ابن قصیر اور حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے آپ سے کہا، تم نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ تو کیا، اگر تم اپنی بادشاہت بھی مجھے دے دو اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سونپ دیا جائے اور یہ چاہے کہ میں آنکھ جھپکنے کے برابر بھی دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر جاؤں تو یہ بھی ناممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا، پھر ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں، یہ تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں صلیب پر چڑھا دیا گیا اور تیر اندازوں نے قریب سے باحکم بادشاہ ان کے ہاتھ، پاؤں اور جسم میں چھید کرنا شروع کر دیا۔ بار بار کہا جاتا رہا، اب بھی وقت ہے، نصرانیت قبول کر لو، اور آپ پورے صبر و استقلال سے فرماتے جاتے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا، اسے سولی سے اتار لو اور پیتل کی بنی ہوئی دیگ خوب تپا کر آگ بنا کر لاؤ۔ چنانچہ وہ پیش ہوئی۔ بادشاہ نے ایک اور قیدی کی بابت حکم دیا کہ اس میں ڈال دو۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں آپ کے دیکھتے ہوئے اس مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا۔ وہ مسکین صحابی اسی وقت اللہ کو پیارے ہو گئے، گوشت پوشت جل گیا اور ہڈیاں چمکنے لگیں۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، دیکھو اب بھی وقت ہے، بات مان لو اور ہمارا مذہب قبول کر لو، ورنہ اسی آگ کی دیگ میں تمہیں اسی طرح ڈال کر جلایا جائے گا۔ آپ نے پھر بھی اپنے ایمان اور جوش سے کام لے کر فرمایا کہ ناممکن ہے، میں اللہ کے دین کو چھوڑ دوں۔ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا
کہ انہیں چرخی پر چڑھا کر اس میں ڈال دو۔ جب یہ اس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لیے چرخی پر چڑھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اسی وقت اس نے حکم دیا کہ رک جائیں اور انہیں اپنے پاس بلا لیا، اس لیے کہ اب اسے امید بندھ گئی تھی شاید عذاب کو دیکھ کر اس کے خیالات بدل گئے ہوں اور میری بات مان لے اور یہ میرے مذہب کو قبول کر کے میری دامادی میں آ کر میری سلطنت کا ساج ہی بن جائے۔ لیکن بادشاہ کی یہ تمنا بے سود نکلی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں صرف اس وجہ سے رویا تھا کہ آج ایک ہی جان ہے جسے اللہ کی راہ میں عذاب کے ساتھ قربان کر رہا ہوں۔ کاش میرے روئے روئے میں ایک ایک جان ہوتی تو آج سب میں سب جانیں اللہ کی راہ میں ایک ایک کر کے فدا کر دیتا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کو قید خانہ میں رکھا اور کھانا پینا بند کر دیا۔ کئی دن کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا، لیکن آپ نے بھوک کے باوجود بھی اس پر توجہ تک نہ فرمائی۔ بادشاہ نے آپ کو بلا بھیجا اور اسے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ اس حالت میں میرے لیے تو جائز ہو گیا، لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا۔ اب بادشاہ نے کہا، اچھا تم میرے سر کا بوسہ لے لو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھ کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں۔ آپ نے اسے قبول فرما لیا اور اس کے سر کا بوسہ لے لیا، اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کر لیا، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں بڑے ادب کے ساتھ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بٹھایا اور فرمایا، عبداللہ اپنا واقعہ ہم کو سناؤ۔ چنانچہ جب آپ نے شروع کیا تو خلیفۃ المسلمین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے فرمایا، ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی چومے، اور میں ابتدا کرتا ہوں۔ یہ فرما کر پہلے آپ نے ان کے سر کا بوسہ لیا اور پھر جمیع مسلمانوں نے۔ ابن ابی حاتم میں صدی بن عجلان سے مروی ہے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کی طرف بھیجا کہ میں انہیں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلاؤں اور احکام اسلام ان کے سامنے پیش کر دوں۔ میں وہاں پہنچ کر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ اتفاقاً ایک روز وہ ایک پیالہ خون کا بھر کر میرے سامنے آ بیٹھے اور ہلکا باندھ کر کھانے کے ارادے سے بیٹھے اور مجھ سے کہنے لگے، آؤ سدی تم بھی کھاؤ۔ میں نے کہا، تم غضب کر رہے ہو، میں ان کے پاس سے آ رہا ہوں جو اس کا کھانا ہم سب پر حرام کرتے ہیں۔ تب وہ سب کے سب میری طرف متوجہ ہو گئے اور کہا، پوری بات کہو۔ تو میں نے ان کو یہ آیت پڑھ کر سنائی جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 تھی، تم پر مردار حرام کیا گیا اور خون اور خنزیر کا گوشت جو اللہ کے سوا دوسرے کے نام پر مشہور کیا گیا ہو۔ صدی بیان فرماتے ہیں کہ میں وہاں بہت دنوں تک رہا اور انہیں پیغام اسلام پہنچاتا رہا، لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ ایک دن جب میں بہت پیاسا ہوا اور پانی بالکل نہ ملا تو میں نے ان سے پانی مانگا اور کہا، پیاس کے مارے میرا برا حال ہے، تھوڑا سا پانی پلا دو۔ لیکن کسی نے مجھے پانی نہ دیا، بلکہ کہا، ہم تو تجھے یوں ہی پیاسا تڑپا تڑپا کر ماریں گے۔ میں غمناک ہو کر دھوپ میں تپتے ہوئے انگاروں جیسے سنگریزوں پر اپنا کمبل منہ پر ڈال کر سخت گرمی کی حالت میں گر پڑا۔ اتفاقاً میری آنکھ لگ گئی تو خواب میں دیکھتا ہوں ایک شخص بہترین جام لیے ہوئے اور اس میں بہترین خوش ذائقہ مزیدار پینے کی چیز لیے ہوئے میرے پاس آیا اور جام میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے خوب پیٹ بھر کر اس میں پیا۔ فوراً میری آنکھ کھل گئی تو اللہ کی قسم مجھے پیاس بالکل نہ تھی، بلکہ اس کے بعد سے لے کر آج تک مجھے کبھی پیاس کی تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پیاس ہی نہیں لگی۔ یہ لوگ میرے جاگنے کے بعد آپس میں کہتے تھے، آخر یہ تمہاری قوم کا سردار ہے، تمہارا مہمان بن کر آیا ہے، اتنی بے رخی ٹھیک نہیں کہ ایک گھونٹ پانی بھی ہم اسے نہ دیں۔ چنانچہ اب یہ لوگ میرے پاس لے کر آئے۔ میں نے کہا، مجھے اس کی حاجت نہیں، میرے رب نے مجھے کھلا پلا دیا۔ یہ کہہ کر میں نے انہیں اپنا بھرا ہوا پیٹ دکھایا۔ اس کرامت کو دیکھ کر وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ خواتین و حضرات، اب آپ کو ایک بچے کے ایمان کی آزمائش کا واقعہ سناتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں
اور میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے کوئی بچہ سونپ دو، میں اسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے ہاں جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا، جہاں وہ عبادت میں اور واعظ و نصیحت میں مشغول رہتا۔ یہ بھی کھڑا ہو جاتا اور اس کے طریقہ عبادت کو دیکھتا اور واعظ سنتا۔ آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا، جادوگر بھی مارتا اور باپ بھی، کیونکہ وہ وہاں دیر سے پہنچتا اور یہاں بھی دیر سے آتا۔ ایک دن بچے نے راہب کے سامنے یہ شکایت پیش کی۔ راہب نے کہا، جب جادوگر تم سے پوچھے کہ کیوں دیر ہو گئی تو کہنا گھر والوں نے روک لیا تھا، اور گھر والے بگڑے تو کہنا جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا۔ ایک طرف تو وہ جادو سیکھتا تھا اور دوسری طرف کلام اللہ اور دین سیکھتا رہا۔ ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست ہیبت ناک سانپ پڑا ہے، جس نے لوگوں کی آمد و رفت بند کر رکھی ہے۔ ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر ہیں، سب لوگ ادھر ادھر پریشان کھڑے ہیں۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے میں امتحان لوں، راہب کا دین اللہ کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے پتھر اٹھا کر اور یہ کہہ کر اس پر پھینکا، اے اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے، تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات مل جائے۔ پتھر لگتے ہی وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ اور پھر لڑکے نے جا کر راہب کو خبر دی۔ اس نے کہا، پیارے بچے، آج کے دن تو مجھ سے افضل ہے، اب اللہ کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی، اگر ایسا ہوا تو لوگوں کو میری خبر نہ کرنا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا تانتا لگ گیا۔ اس کی دعا سے مادرزاد اندھے، کوڑھی، جزامی اور ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں یہ بات پڑی۔ وہ بڑے تحفے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا، مجھے شفا دے دیجئے تو یہ سب کچھ تمہیں دے دوں گا۔ اس نے کہا، شفا میرے ہاتھ میں نہیں، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔ شفا دینے والا اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں دعا کروں۔ اس نے اقرار کیا۔ بچے نے اس کے لیے دعا کی اور اللہ نے اسے شفا دی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا اسی طرح کام کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں بالکل روشن تھیں۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر پوچھا، تجھے آنکھیں کس نے دیں؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں یعنی میں نے؟ وزیر نے کہا، نہیں، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ اب بادشاہ نے اس کی مار پیٹ شروع کی اور اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دی اور پوچھنے لگا، تمہیں یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر اس نے بتایا کہ میں نے اس بچے کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اس نے اسے بلایا اور کہا، اب تم جادو میں کامل ہو گئے ہو، اندھوں کو دیکھتا اور بیماروں کو تندرست کرنے لگے ہو۔ اس نے کہا، غلط، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، نہ جادوگر ہوں، شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہنے لگا، اللہ تو میں ہی ہوں۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا، تو پھر میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ تو اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس نے اب بچے کو طرح طرح کی سزائیں دینا شروع کر دیں، یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگا لیا اور راہب کو بلا کر کہا، اسلام چھوڑے۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے آرے سے چروا دیا۔ پھر اس نوجوان سے بھی کہا، تو بھی دین اسلام سے پھر جا۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں پہنچ کر بھی اگر دین سے باز آ جائے تو اچھا ہے، ورنہ وہیں سے لڑکا دینا۔ چنانچہ سپاہی اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب اسے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، جس طرح تو مجھے چاہے اس سے نجات دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور سب سپاہی لڑک گئے، صرف وہی بچہ باقی رہا۔ وہاں سے بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ کیا ہوا؟ میرے سب سپاہی کہاں ہیں؟ بچے نے کہا، اللہ نے مجھے بچا لیا، وہ سب ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور سمندر میں پھینک آؤ۔ یہ لوگ اسے لے کر سمندر کے بیچ پہنچ گئے۔ جب اسے پھینکنا چاہا تو پھر اس نے وہی دعا کی، اے اللہ، جس طرح تو مجھے چاہے ان سے بچا۔ دعا کے ساتھ ہی موج اٹھی اور سارے کے سارے سپاہی سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہی بچہ باقی بچا۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے رب نے مجھے بچا لیا، اور اے بادشاہ، تو چاہے کتنی بھی تدبیریں کر لے، تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ ہاں، صرف ایک صورت ہے جس طرح اگر میں کہوں تو میری جان نکل سکتی ہے۔ اس بچے نے کہا، تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو
और फिर खजूर के तने पर मुझे सूली चढ़ाओ और मेरे तीर को मेरी कमान पर चढ़ाओ। बिस्मिल्लाह पढ़कर, यानी अल्लाह के नाम से जो इस बच्चे का रब है, पढ़कर मेरी तरफ तीर फेंको, वो मुझे लगेगा और मैं मर जाऊंगा। बादशाह ने यही किया। तीर बच्चे की कनपट्टी में लगा। उसने अपना हाथ उसी जगह पर रख लिया। चारों तरफ से ये आवाज़ें बुलंद होने लगी, हम इस बच्चे के रब पर ईमान लाए। ये हाल देखकर बादशाह के साथी भी बड़े घबरा गए और कहने लगे, हम तो इस बच्चे की तरकीब समझे ही नहीं, इसका असर क्या पड़ा। सब के सब लोग दीन इस्लाम में दाखिल हो गए। हमने तो इसे इसलिए कत्ल किया था कि कहीं इसका मजहब ना फैल जाए, लेकिन जो डर था सामने आ गया और सब मुसलमान हो गए। बादशाह ने कहा, अच्छा ये करो कि तमाम महलों और रास्तों में खंदकें खुदवाओ, उनमें लकड़ियां भरो और आग लगा दो। जो इस दीन से फिर जाए उसे छोड़ दो और दूसरे को इसमें फेंक दो। मुसलमानों ने सब्र शकीब और सहारे के साथ आग में जलना मंजूर किया और इसमें कूदने लगे। अलबत्ता एक औरत जिसकी गोद में दूध पीता छोटा सा बच्चा था, जरा झिझकी तो उस बच्चे को अल्लाह ने बोलने की ताकत दी और कहा, अम्मा क्या कर रही है, तुम तो हक पर हो, सब्र करो और इसमें कूद पड़ो। ख़वातीनो हज़रात, अब आपको बताते हैं कि जन्नत की बशारत सुनकर किस सहाबी ने अंगूरों का गुच्छा फेंक दिया। एक अंसारी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अल्फाज कहते हुए सुन लिया कि जो कोई आज अल्लाह की राह में शहीद हुआ उसके लिए जन्नत वाजिब है। उनके हाथों में अंगूरों का गुच्छा था और वो अंगूर खा रहे थे। उन्होंने इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना और फिर अंगूरों की तरफ देखा और कहा, ओह ये अंगूर तो बहुत हैं, इनके ख़त्म होने में देर लगेगी, मैं जन्नत में जाने से इतनी देर क्यों करूं। ये कहकर उसने अंगूर फेंक दिए, आगे बढ़े और अपना फ़र्ज अदा करते हुए जन्नतुल फिरदौस को सुधार गए। ख़वातीनो हज़रात, अब आपको बताते हैं दो नन्हे मुजाहिदों का जिन्होंने अबू जहल को कत्ल किया। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, सफ़बंदी यानी ग़ज़वा बदर में मेरे दाएं बाएं नौजवान लड़के थे। मैंने दिल में कहा कि मेरे बराबर कोई आज़मूदा कार होता तो खूब होता। ये दोनों नौजवान माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और माउस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। एक ने चुपके से मुझे कहा, चचा आप अबू जहल को जानते हैं, वो हमारे सामने आए तो हमें बताना। दूसरे ने भी यही बात पूछी। मैंने कहा, तुम दोनों क्या कर लोगे अगर उसे देख लो। उन्होंने कहा, हमने सुना है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है। हमने अहद कर लिया है कि हम उसे कत्ल करेंगे और ज़रूर करेंगे या अपनी जान दे देंगे। इतने में अबू जहल चक्कर लगाता हुआ लश्कर के सामने आया। मैंने दोनों लड़कों से कहा, देखो अबू जहल वो है। ये सुनते ही वो दोनों ऐसे झपटे जैसे शहबाज कव्वे पर गिर पड़ता है। दोनों ने अपनी अपनी तलवारें उसके पेट में घुसा दी। वो गिर पड़ा, जान तोड़ रहा था कि इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी वहां पहुंच गए। उन्होंने उसकी छाती पर पांव रखकर सर काटा और दाढ़ी से पकड़कर सर उठा लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर्षा की खिदमत को मंजूर फरमा लिया। हज़रत साद अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जंग ओहद से पहले मुझसे अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हम अल्लाह से अपनी अपनी आरजुओं की दुआ करें। मैंने कहा, अच्छा। हम एक किनारे पर हो गए। पहले मैंने दुआ की, इलाही जब कल दुश्मन से मेरा मुकाबला हो तो मेरा मुकाबला ऐसे शख्स से हो जो हमले में भी सख्त हो और मुदाफ़ियत में भी पूरा हो। मैं और वो लड़ें, मेरा लड़ना तेरे लिए हो, फिर मुझे फतह हो, मैं उसे कत्ल कर दूं और उसका सामान ले लूं। मेरी इस दुआ पर अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, आमीन। फिर अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने लिए दुआ की, इलाही कल ऐसे मर्द से जोड़ हो जो हमला और मुदाफ़ियत में कामिल हो, हम दोनों लड़ें, मेरा लड़ना तेरी राह में हो, फिर वो मुझे कत्ल कर डाले, फिर मेरी नाक और कान काट डाले, और फिर जब मैं तेरे सामने हाजिर हूँ तो तू दरियाफ्त फरमाए कि अब्दुल्ला तेरी नाक और कान क्यों काटे गए। तब मैं अर्ज़ करूँ तेरी राह में और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में, तब तू फरमाए कि हाँ तू सच कहता है। साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ मेरी दुआ से बेहतर थी। चुनाचा ये बुजुर्गवार इसी कैफियत में शहीद हुए। मैदान ओहद में जंग जारी थी और लाशें खाको खून में तड़प रही थीं। आलम यह था कि बड़े बड़े जलीलुल कद्र साहबी हमला की ताब ना लाकर
पीछे हट रहे थे और मैदान खाली हो रहा था। अंस बिन नज़र मैदान में खड़े ये कह रहे थे, ऐ अल्लाह, मैं मुसलमानों के इस फरार की माजरत तेरी बारगाह में पेश करता हूँ और कुफ्फार की सरकशी और अदावत से इजहार बर्रात करता हूँ। शमशीर हाथ में थी जिसे लेकर आगे बढ़े। सामने सईद बिन माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिले। बोले, ऐ सईद, देखो सामने जन्नत है। रब्ब काबा की कसम, मुझे कोहे अहद की तरफ से जन्नत की खुशबू आ रही है। सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं तो ये वालहाना गुफ्तगू सुनकर बेकरार हो गया। जिस वक्त पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की गलत खबर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में पहुंची तो सबकी हिम्मतें छूट गई थीं। बड़े बड़े सहाबी तलवारें फेंक कर बैठ गए। अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन नज़्र ने शिकस्ता दिल सहाबी की एक जमात को बैठी हुई देखकर फरमाया, क्या हाल है? सब ने जवाब दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे तो हम किस पर फिदा हों। अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन नज़र ने जोश में आकर कहा, ऐ लोगो, तुम भी इस काम पर कुर्बान हो जाओ जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान हो गए। ये कहकर मुशरिकीन की सफ़ों की तरफ बढ़े और बेशुमार कुफार को जहन्नुम वासिल किया और ख़ुद भी सख्त मुकाबले के बाद शहीद हो गए। रावी बयान करते हैं कि जब लाशों को जमा किया गया तो 80 से ज़्यादा ज़ख्म आपके जिस्म मुबारक पर थे। किसी से पहचाने नहीं जाते थे। हमशीरा ने उंगलियों के पोरों से शनाख्त की कि ये मेरे सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भाई की लाश है। अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़्यादा ज़ख्मों से चूर जानकनी की हालात में थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरहाने पर पहुंच गए। फरमाया, कोई आरजू हो तो कहो। अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना ज़ख्मी जिस्म घसीट कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब कर दिया और अपना सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख कर अर्ज़ किया, अगर कोई आरजू हो सकती तो सिर्फ यही, गुलिस्तान में जाकर हर गुल को देखा, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है, निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की ख्वाहिश यही आरजू है। अल्लाह ताला हमें भी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा का ऐसा जज्बा अता फरमाए। ख़वातीनो हज़रात, जंग उहद में सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन रबी को लोगों ने देखा जख्मियों में पड़े सांस तोड़ रहे हैं। पूछा, कोई वसीयत करनी है तो करो। कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम पहुंचा देना और कौम से कहना उनकी राह में जाने निसार करते रहें। अल्लाह ताला इन जैसे बहादुरों को महबूबीन दीन को आज भी पैदा करे। यकीनन दीन पर ऐसा मर कटने का जज्बा हम में मौजूद होगा तो कुफार हमें कभी शिकस्त से दो चार नहीं कर सकते। अल्लाह हमें अपने दीन पर कुर्बान करे। ख़वातीनो हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बाकी तमाम लोगों तक शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए।